अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के हम अपने शो में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर बात करेंगे और इस ज़िम्न में बासित साहब का इस बात पर बड़ा ही गुस्सा है, तो जानेंगे वो बात क्या है। शो के दूसरे हिस्से में हम उस बाज़ गश्त की बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात शुरू होने के अब इम्कानात मौजूद हैं। तो बासित साहब इस ज़िम्न में भी कुछ नाराज़ हैं, लगता है आज कुछ नाराज़गियों का दिन है। तो बासित साहब से ओवरऑल ही जानेंगे कि क्यों इतनी नाराज़गियाँ पाल के बैठे हैं। और अगर प्रोग्राम के लास्ट पार्ट की बात करूं तो हम भारत के उस दावे पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का कोई राफेल तैयारा नहीं गिराया। और इसके साथ साथ हमारे वज़ीर दिफा ने कश्मीर पर एक मुतज़ाद बयान भी दिया है, उसको भी जानेंगे। आगाज़ करेंगे डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, किस बात की नाराज़गी? सदर पज़िशकियान आए, दौरा मुकम्मल हुआ, दोनों अतराफ़ मुतमईन भी दिखाई दे रही हैं, तो आपकी नाराज़गी क्यों कर? नहीं, मेरी नाराज़गी जो है दौरे से मुताल्लिक़ तो सच नहीं है। बड़ा अच्छा दौरा हुआ, पाकिस्तान की दावत पे सदर साहब आए और ये उनका पहला विज़िट था जंग के बाद किसी भी गैर मुल्की दौरा जो था। इससे पहले भी वो आए हुए थे, पिछले साल वो आए थे, मैं ख्याल जुलाई में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई या अगस्त में पिछले साल। तो ये उनका आप कह सकती हैं दूसरा दौरा था, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जो उन्होंने विज़िट किया इस जंग के बाद। तो एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान की अप्रिसिएशन थी और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। गो के एक दिन का दौरा था, लेकिन भरपूर दौरा था इन द सेंस के सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी गुफ्तो शुनीद हुई, फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई, शायद सेनेट चेयरमैन सेनेट से ही मुलाकात हुई। तो भरपूर दौरा और काफ़ी इंगेजमेंट्स रहीं, प्रेस इंटरेक्शन भी हुआ। और बट यही था कि पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। हमने भी कहीं ना कहीं इस बात को अप्रिशिएट किया कि ईरान ने हमारी बहुत सी बातें मानी, ठीक है, ताकि एक एग्रीमेंट हो सके, इस्लामाबाद MOU साइन हो सके। तो दोनों तरफ से एक ख्वाहिश का भी इजहार किया गया कि अब हम इन ताल्लुकात को एक नई सतह पे लेकर जाना चाहते हैं। जी। आपको याद होगा कि पिछली दफ़े जब पेज़ेश्कियान साहब आए थे तो उस वक्त तय पाया था कि हम दोनों ममालिक का जो ट्रेड है उसको हम 10 बिलियन तक लेकर जाएंगे। इस वक्त बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $3.4 बिलियन का है। तो अब वो कितने अरसे में होता है वी डू नॉट नो, लेकिन अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो कोई मुश्किल भी नहीं है। $10 बिलियन का ट्रेड, दोनों हम साया ममालिक हैं और कतन कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर ये IP जो गैस पाइपलाइन है ये आ जाती है तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे दोनों ममालिक के ही। गो के इस वक्त भी हम बिजली तो ले रहे हैं ईरान से गवादर के इलाके के लिए, लेकिन बहरहाल गैस का आना इटसेल्फ वुड बी अ ह्यूज थिंग। इस तरह पेट्रोल, ऑयल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी पैदा होगी, जो एक भाईचारे की फ़ज़ा बनी है वो और मुस्तहकम होगी और हम एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मामले में, जैश अदल के मामले में और BLF BLA के मामले में, तो इनको भी हम अच्छे तरीके से गुफ्तो शुनीद के ज़रिए और फिर जो बॉर्डर मैनेजमेंट के जो मैकेनिज़म्स हमने इवॉल्व किए हैं वो द लास्ट सो मैनी ईयर्स, उनको भी हम इफ़ेक्टिवली इन्वोक करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे। ताकि फिर देखिए ना, बॉर्डर मार्केट्स भी हमने बना ली, फिर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी हम उसकी बातें भी हो रही हैं। तो थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड, ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स। लेट्स होप के वी आर एबल टू मूव दिस रिलेशनशिप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और ऑप्टिमिस्टिक तो हम हैं। अच्छा, जो आपने बात की ना कि मैं नाराज़ क्यों हूँ, नाराज़ विजिट से नहीं हूँ, नाराज़ तो मैं अपने लोगों से हूँ, सच्ची बात। वो किस तरह? अच्छा, एयरपोर्ट पे अगर आप देखिए, जब पेज़ेश्कियान साहब आते हैं तो यूँ लगता है कि एक मजमा सा लग गया है। मतलब वहाँ पे देखिए ना, प्रेसिडेंट साहब भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उसके अलावा शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, सो के फर्स्ट लेडी भी हैं। अब पेज़ेश्कियान साहब तो अपनी बेगम साहबा के साथ यहाँ नहीं आए हुए ना, तो फर्स्ट लेडी का वहाँ पे क्या काम है? फिर बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, बिलावल ज़ारी साहब भी।
خدا کا خوف کریں. چلیے اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ تو کریں نا, ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم جو بھی پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے علاوہ سب آپ کو انٹروڈیوس طریقے سے کروائیں. مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ ہلہ بول دیتے ہیں ہم ایک اپنے مہمان کے اوپر, لٹرلی یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب یہ کوئی اس طرح وزٹ ہینڈل ہوتے ہیں؟ میں ایسی چیزیں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی کیا کہتے ہوں گے کہ کس طرح یہ ہمیں ہینڈل کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. خدا را کوئی ڈسپلن پیدا کریں. وہ ہر ایک کو بس شوق ہے کہ وہ پہلے جا کے ہاتھ ملائے. سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک پروٹوکول ہے, اس سے چیزیں فلو کرتی ہیں اور اس طرح ہی رہنے دیجیے. لیکن مجھے اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے ریئلی, اور میں بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں کہ آپ میچور ہو جانا چاہیے. وی شوڈ کم آف ایج ایز اے نیشن. اس قسم کی چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ ہر کوئی ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے. مطلب اسٹیٹ کی اپنی بھی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے نا, اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو یہ بنیادی ناراضگی تھی, اور کوئی ناراضگی میری نہیں ہے, بٹ یہی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. جب دیکھیں نا دنیا بھی آپ کو دیکھتی ہے, ساری جو ہے تصاویر, یہ ویڈیوز, یہ ساری دنیا بھر میں چلتی ہیں, تو لوگ بھی کہتے ہوں گے یہ کیا لوگ ہیں. گیسٹ کو ریسیو کرنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا. ٹھیک ہے گرم جوشی ہے, مہمان نواز ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک پروٹوکول اسٹیبلش پروٹوکول ہیں ان پہ آپ بالکل ہی ان کو فارغ کر دیں اور ہر کوئی ایئرپورٹ پہنچ جائے ریسیو کرنے کے لیے. تھوڑا سا تو خیال رکھیں. اچھا, اس کے علاوہ جو بات ہے نا وہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ہم بات کریں. ایران کا چونکہ معاملہ ہے, ہوپ فلی منگل کے دن, آنے والی منگل کے دن دوحہ میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے ٹیکنیکل لیول پہ. اور ابھی چونکہ 60 دن ہمارے پاس ہیں, اور اب 60 دنوں میں کافی اتار چڑھاؤ چیزوں میں آنا ہے. کبھی ہارموز بند ہو رہا ہے, کبھی کھل رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کبھی ٹول لگ رہا ہے, کبھی نہیں لگ رہا. لیبنان کے حالات ہمارے سامنے ہیں, وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ایران کے لیے. اچھا, ان ساری کنٹروورسیز میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ ہوئی مارکو روبیو کا دورہ خلیجی ممالک کا. اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے کن کن ممالک کا دورہ کیا. ان ممالک میں UAE ہے, بحرین ہے اور کویت ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ باقی جو ممالک ہیں نا, سعودی عرب, قطر اور عمان, وہ ذرا اس وقت بڑے محتاط انداز سے چل رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ بھی وائز مل رہی ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں 3 خاص طور پہ, یہ اوپن ہے, مطلب یہ اوپن ٹو دا آئیڈیا کہ ایران کے ساتھ مستقبل میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے معاملات کو خراب کرنے کی. ہم ایک اچھی طریقے سے ہارمونی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس ریجن میں, اور ہم نے اسی ریجن میں رہنا ہے. امریکہ بادشاہ تو یہاں پہ مہمان کے طور پہ ہے نا, اصل تو ہم لوگ ہیں, ہم نے اس ریجن میں رہنا ہے, اور ایران نے بھی ہی رہنا ہے. اور ایران ایک بڑی طاقت ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, بلکہ ان تمام ممالک کی اگر آپ اکٹھی کر لیں پاپولیشن, اس سے بھی کہیں زیادہ ایران. تو ایران ایک میجر پاور ہے. تو یہ جو 3 ممالک میں نے گنوائے ہیں نا, ان میں کہیں نہ کہیں ایک ڈیزائر ہے کہ اب اس جنگ کے بعد ہمیں ایک نئے مستقبل کا آغاز کرنا چاہیے, ایک نئی شروعات کرنی چاہیے, رادر دن کہ ہم ماضی کے جھمیلوں میں پھنسے رہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ایران کے ساتھ باضابطہ طور پہ بات چیت کریں, جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو دور کریں, اور کہیں بھی ہمارے سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہونے چاہیے. کچھ ایران ہمارے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے, اور جو ایران کے اگر کوئی کنسرنز ہیں ویزاوی ہمارے, تو ہم ان کو دور کریں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب اس جنگ کے بعد ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح نہ رہ سکیں. لیکن امریکہ بادشاہ کو تو شاید یہ بات پسند نہ ہونا جی, اور نہ اسرائیل کو یہ بات پسند ہو. بالکل. اب ان کے آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریلیونٹ ہو گیا ہے, یہاں سے ملٹری بیسز بھی ختم کرنے پڑیں گے. لیکن ابھی امریکہ بادشاہ جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کے لیے تیار ہے. اگر وہ خود تیار ہو بھی جائے تو اسرائیل شاید اس کو نہ کرنے دے, کیونکہ اسرائیل بہرحال جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اس کو
نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ان دا سینس کہ وہ تو چاہتا ہے نا کہ ایران کو تباہ و برباد کر دیں، بمباری جاری رہے یو ایس کی، اور اس کو تباہ و برباد کر کے کمزور کر دیا جائے، بالکل اس کے اور اسی انٹرسٹ میں طرح یہی ہے۔ خلیجی ممالک کو بھی کمزور کیا جائے اور وہ ایک ہیجمون کے طور پہ ابھرے، تو اس کی تو یہی خواہش ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذرا مزاج ڈفرینٹ ہے، انہوں نے چیزوں کو بھانپ بھی لیا ہے کسی طور حد تک، اور وہ یہ بھی شاید دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اگلے آنے والے انتخابات میں جیت نہ سکے، تو وہ اس پہ بھی بیٹ نہیں لگانا چاہتے، نیتن یاہو پہ بھی۔ تو اچھا، اب میرے لیے چونکہ یہ ایک تو 3 ممالک کا دورہ ہو گیا نا، اس کے بعد امریکہ اور گلف کوآپریشن کونسل کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوئی منامہ میں، بحرین میں۔ اس کے بعد جو یہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی نا، یہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور کنسرننگ بھی ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس میں پھر وہی ایشوز اٹھائے گئے ہیں جو کہ اب وہ ایشوز بنتے نہیں ہیں ان کا اٹھانا۔ ایک ایشو شاید ابھی بھی بنتا ہے، لیکن یہ جو خاص طور پہ ایک ایشو جو بیلسٹک میزائلز کا ایران کا، وہ تو دیکھیے نا، جو اسلام آباد MOU ہے اس میں بھی تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہ اگر دنیا بھر کو بیلسٹک میزائل رکھنے کی اجازت ہے اپنی دفاع کے لیے تو ایران کو بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک مطلب پروپورشنل طریقے سے اگر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ڈیفنس کے لیے اس کو چاہیے تو یہ اس میں کیا حرج کی بات ہے، ایران بھی اتنا ہی اس کو بھی حق ہے اپنے ڈیفنس کا، سیکیورٹی کا۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو روبیو صاحب اور جو GCC کے ممالک ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ دا منسٹرز، یعنی کہ تمام منسٹرز انکلوڈنگ سعودی عربیہ، قطر، عمان، جو کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کے شاید خیالات مختلف ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ان کو شاید یہاں پہ کنسیڈ کرنا پڑا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ the ministers further emphasize that lasting regional peace and security requires addressing the full spectrum of Iran's threats, including its ballistic missiles, drones and its support of proxies in the region. اب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو معاملات کو خراب کرنے والی بات ہے نا۔ اگر آپ اس وقت بیلسٹک میزائلز کے ایشوز اٹھائیں گے، ڈرونز کے ایشوز اٹھائیں گے، کہ فار دیٹ میٹر پراکسیز کے بھی ایشوز اٹھائیں گے جو کہ اس وقت زیر بحث نہیں ہیں، وہ ممکن ہے کہ بحث میں آئیں جب سعودی عرب اور ایران ڈائریکٹ بات کریں گے، یا سعودی عرب یا خلیجی ممالک ڈائریکٹ بات کریں گے، تو وہ ایشوز آئیں گے، کیونکہ خلیجی ممالک کی ایک کنسرنز یقیناً ہیں، اور ایران کو کہیں نہ کہیں ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، خاص طور پہ سعودی عرب کو اور قطر کو اور عمان کو ہی فار دیٹ میٹر۔ تو یہ ایشو جو ہے پراکسیز کا، یہ اہم ایشو ہے، لیکن بیلسٹک میزائل کا ایشو اس وقت اس اسٹیٹمنٹ میں لانا میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ کیوں کر یہ یہاں پہ آیا گیا ہے۔ یا تو امریکہ، دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جس طرح میں نے پہلے کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، تو کیا مارکو روبیو ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے؟ حالانکہ ان کے سسٹم میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن شبہات تو پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ سیکرٹری کس طرح وہ بات کر سکتا ہے جو کہ اس کا پریزیڈنٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا پریزیڈنٹ اس کے مخالف بات کر رہا ہے۔ وہ تو حق تسلیم کر رہا ہے ایران کا کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز ہونے چاہیے، اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور اعلان بھی مطلب اوپنلی انہوں نے کہا ہے نا، یہ نہیں کہ کچھ چھپ چھپا کے انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کا اوپنلی اظہار کیا ہے۔ تو مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح یہ ہوا، یہ اسٹیٹمنٹ آئی ڈو ناٹ نو، یا تو مارکو روبیو نے پڑھی نہیں، یا تو یہ صرف UAE وغیرہ نے یا کویت اور بحرین نے اسٹیٹمنٹ بنا کے پیش کر دی، کسی کو توجہ، یا تو پھر یہ جان بوجھ سے کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ اسرائیل کی شرارت بھی ہے کہ وہ اس سارے پروسیس کو دوبارہ انریول کرنا چاہتا ہے کسی طور، لیکن یہ میرے لیے ایک عجیب سی چیز تھی۔ اس کے بعد اس میں ہارموز کا ذکر بھی ہے۔ ہارموز کا ذکر اس کانٹیکس میں ہے کہ ہم ٹول وغیرہ کوئی نہیں لیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ہارموز کی بات آؤں، دیکھیے بیلسٹک میزائل کی تو بات کرتے ہیں، ایران نے آج ہی ایک کہا ہے کہ جی کیوں خلیجی ممالک ہمیں ایران کو تھریٹ سمجھتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں یہاں تک بھی تیار ہیں
اور اس پروپوزل کو بڑا ہم وگرسلی سپورٹ کرتے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کو نیوکلیر ویپنز فری زون بنا دیا جائے. اچھا, نیوکلیر ویپنز فری زون کے حوالے سے یو این جی اے کی بے شمار ریزولوشنز ہیں, اور کیونکہ اسرائیل نہیں ہونے دیتا, کیونکہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز تو ہیں نا, تو ایران کی یہ پروپوزل ہی مان لیجیے آپ, رادر دین کہ بلڈنگ پریشر آن اسرائیل, آپ سارا پریشر ایران پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا. آپ اسرائیل پہ تو پریشر ڈالیے, آپ اسرائیل سے پریشر ڈیفلیکٹ کر کے ایران پہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو یہ اچھی شروعات نہیں ہے میرے خیال میں. تو یہاں پہ خلیجی ممالک کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط پوزیشن انہوں نے لی ہے, خاص طور پہ یہ جو بیلسٹک میزائلز کی بات کی, اور وہ ایران نے کبھی اس پہ ایگری ہونا ہی نہیں ہے. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. دیکھیے نا, اگر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت جو نیوکلیر ڈیل تھی 2015 کی, اس سے انہوں نے وڈرا کیا تھا, اس میں یہ ایشوز تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے کہ بیلسٹک میزائل بھی شامل ہوں, پراکسیز بھی شامل ہوں, اور نیوکلیر پروگرام بھی شامل ہو, سب چیزیں ہوں, لیکن ایران نے ریفیوز کر دیا, کیونکہ یو این چارٹر ان کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی, اپنی دفاع کے لیے جو بھی انتظامات وہ سمجھتے ہیں ان کو کرنے چاہیے ان کی. اور یہ بات ٹھیک ہے, صدر پزشکیان نے بھی یہاں اپنی پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں یہ کہا تھا اگر ہمارے پاس بیلسٹک میزائل نہ ہوتے تو ہمارا حشر بھی غزہ والا ہوتا, اور بات بالکل درست ہے. یہ تو کوئی تھوڑی بہت بچت ہو گئی کہ بیلسٹک میزائل ایران کے پاس تھے, ورنہ تو جو حال کرنا تھا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر, وہ تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اب اسٹریٹ آف ہارموز کی جب بات ہوئی تو وہی بات ہوئی کہ جی یہ ٹول فری ہونا چاہیے, کوئی فی نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہے یہ ہم سب مانتے ہیں اس پہ. اور میں بلکہ ایران کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کو زیادہ اب طوالت نہ دے اس چیز کو. دیکھیے, انٹرنیشنل لاء میں ایک ٹرانزٹ پیسج کا ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے وہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک ٹرانزٹ پیسج کا ایک جو نوشن ہے اس کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے. تو میرے اپنے خیال میں چلیے 60 دنوں میں جو ہیں, اب تو 60 دنوں سے کم رہ گئے ہیں, اس کے لیے آپ اپنی پوزیشن, بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرینتھن کیجئے, ہارموز کا فی وغیرہ اور ٹول وغیرہ مینشن کر کے, لیکن اس کو بہت زیادہ آپ اسٹریچ نہ کیجئے, کیونکہ وہ آپ کے اپنے حق میں بھی نہیں ہے. آپ دنیا کو کیوں, ابھی آپ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے کسی نہ کسی حد تک, تو پبلک اوپینین آپ کی فیور بنی ہوئی ہے, اور پاکستان بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن پاکستان ہی میرے خیال میں کسی طور بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ یہاں پہ فیس لگائی جائیں اور چارج کیا جائے, ٹول لگائے جائیں. وہ اس قسم کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسکی ہے ان کے لیے, اور کسی طور کاؤنٹر پروڈکٹیو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اب یہ جو ہے جی ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے لیبنان کا بھی ذکر ہے اس اسٹیٹمنٹ میں, اور اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں لبنان کی جو ہے ساورنٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات بھی کی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ کو وہ ڈسارم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ میں تو کہا گیا ہے کہ جن کو کرنا چاہیے, گو کہ حزب اللہ کا نام تو اس میں نہیں لیا گیا, لیکن یہ ہے کہ لیبنان کی آرم فورسز کو یہ سارے کام کرنے چاہیے. اب یہ کام ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ الگ بات ہے. اچھا, یہاں پہ انٹرسٹنگلی مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں, کم از کم جہاں بورڈ آف پیس جو ہے فرغزہ بنا تھا اس کا ذکر ہوا ہے, وہاں پہ کم از کم فلسطین کا جو حق خود ارادیت ہے اس کا بھی ذکر یہاں پہ ہے. تو چلیے کچھ نہ کچھ تو ہم کنسولیشن آپ کہہ سکتے ہیں لے سکتے ہیں کہ پوری طور پہ انہوں نے اس کو جو ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسٹیٹمنٹس آئی, لیکن فلسطین کا کہیں ذکر نہیں ہے. بالکل, غزہ کا ذکر کرنے کے بعد فلسطین کو بھول جاتے ہیں, تو یہاں پہ فلسطین کا ذکر ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ چیز جو ہے آگے بڑھے گی, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ جو سیٹلمنٹس کی جو بات ہے, جو جوئی سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک میں, ان کا کہیں ذکر نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی ہونا چاہیے تھا, اور جی سی سی کنٹری, لیکن پھر وہ امریکہ کے لیے مشکل ہو جاتا نا وہ شاید. لیکن امریکہ کو بھی اب میرے خیال میں سوٹ یہی کرتا ہے کہ جو یو این جی اے کی ریزولوشنز ہیں یا یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز, ان کے تحت ہی اپنی پالیسیز کو مرتب کرے. آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ بھی کچھ کنفیوژن کا شکار ہے؟ کوئی ہے جو دیکھیں نا بیلسٹک میزائل کا لگتا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں, مارکو روبیو کچھ کہہ رہے ہیں, تو کنفیوژن تو ہے. صحیح.
इसी के साथ ही यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे दीगर अहम इशूज़। हमारे साथ रहें।